बकरा इसका नाम इसी नाम से इसको पुकारा जाता है, सूरह बकरा के नाम से। इसके जब हम अगर ज़माने नुज़ूल की बात करें, मतलब ये सूरत कब नाज़िल हुई, तो ये सूरह मक्की है, सूरह मदनी है। मदनी हम उन सूरतों को कहते हैं कि जिनका नुज़ूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद हुआ। तो जो हिजरत से पहले सूरतें नाज़िल हुई उनको मक्की सूरतें कहते हैं, और जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें हैं। अब इसमें एक चीज़ जो है वो हमें ज़हन में रखनी होगी कि मदनी से मुराद है कि उस दौर में नाज़िल हुई हैं। इससे ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि ये सूरतें जो हैं ये मदीना शरीफ के अंदर रहते हुए नाज़िल हुई। मदीना शरीफ के दौर में इन सूरतों का नुज़ूल जैसे सूरह बकरा है, ये मदनी सूरह है, लेकिन इसकी कुछ आयात जो हैं, इसके कुछ हिस्से वो मक्का शरीफ में हजरतुल विदा के दौरान नाज़िल हुए। तो लेकिन उनको भी इसी में शामिल किया जाता है क्योंकि ये दौर सारा मदनी दौर है। तो ये मदनी सूरह है। अच्छा, इसके अलावा इसके बारे में एक और चीज़ कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है, और मदीना शरीफ में जब हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, तो सबसे पहले इसी सूरत का नुज़ूल शुरू हुआ था। और फिर मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ सालों में इसकी मुख्तलिफ आयात नाज़िल होती रहीं। यहाँ तक कि इसकी जो आयात सूद के बारे में, ये बिल्कुल आखिरी दौर जो था, तो फ़तह मक्का के बाद का, तो उसमें ये फ़तह मक्का का जो मतलब फ़तह के बाद का जो दौर है, तो उसमें ये इसकी आयात नाज़िल हुई, जो सूद की हुर्मत के बारे में थी। और इसकी एक आयत इसमें ऐसी है कि जो कि बिल्कुल कुरान पाक की आखिरी आयत जो मतलब नज़ूल के एतबार से उनमें इसका शुमार होता है, जो कि मीना के मुकाम पर हजरतुल विदा के दौरान नाज़िल हुई। अच्छा, और इनके बाद फिर कुछ अर्सा के बाद ही हजरतुल विदा के बाद आप जानते हैं कि हजरतुल विदा मतलब हज का महीना, और उसके बाद फिर मुहर्रम, फिर सफ़र, और फिर रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल हो गया, तो ये तकरीबन 3 महीने बनते हैं बाद में। और उसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के साथ ही वही का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा कर दिया था। अच्छा, अगर हम फ़ज़ाइल की बात करें सूरह बकरा के, मुख्तसर सा इनको बयान कर लेते हैं। तो पहली बात तो कि मतलब ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा अहकामात मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह के बारे में फरमाया कि सूरह बकरा को पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है, और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, शैतान वहां से भाग जाता है। एक और हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसको रवायत करते हैं कि इस सूरत में एक आयत ऐसी है जो तमाम कुरान पाक में अशरफ और अफजल है, और वो आयत है आयतुल कुर्सी, जो कि तीसरे पारे में इस सूरह का जो आखिरी हिस्सा है उसमें आती है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि सूरह बकरा की 10 आयतें ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स उनको रात में पढ़ ले, तो उस रात को जिन और शैतान घर में दाखिल ना हो सकेंगे, और इसको और इसके अहले अयाल को उस रात में कोई आफत, बीमारी, रंजो गम वगैरह नागवार चीज पेश नहीं आएगी। और अगर ये आयतें किसी मजनून, मतलब जिसको दिमाग में कोई खलल हो, उसके ऊपर पढ़ी जाएं, तो उसको अफाका होगा, उसको फायदा होगा। और वो 10 आयतें कौन सी हैं? पहली 4 आयतें इसी सूरह के जो शुरू की आयतें हैं, यू के नून तक, उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम से पहले 4 वो वाली। उसके बाद फिर 3 आयतें दरमियान में, मतलब दरमियान से आगे हैं ये असल में तीसरे पारे में, आयतुल कुर्सी, और आयतुल कुर्सी के बाद की 2 आयतें ला इक्राहा फिद्दीन और उससे अगली आयत। और फिर इसके बाद इस सूरह की आखिरी 2 आयतें आमन रसूल, वहां से लेकर सूरह के आखिर तक ये आयतें हैं जिनके बारे में ये फरमाया। अच्छा, अब सूरह फातिहा जो है, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे कुरान का एक तरह से खुलासा भी है, और इसके जो बुनियादी मज़ामीन हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में या 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला है अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत, यानी अल्लाह तबारक व तआला रब है तमाम जहानों का।
سارے عالم کا، تمام عالمین کا وہ رب ہے. دوسرا، اس کا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اور تیسرا طلب ہدایت، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے اندر آخری مضمون اس کا کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ صورت بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے. ہم نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کی، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اچھا، پھر اس کے بعد صورت میں ایمان کے جو شروع کا اس کا حصہ ہے، اس میں ایمان کے جو بنیادی اصول ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان کو مجملاً مطلب اختصار کے ساتھ ان کو بیان فرما دیا گیا. اور سورہ کے آخر میں تفصیل کے ساتھ ایمان کا ذکر ہے. اور سورت کا جو درمیان ہے اس میں زندگی کے تمام شعبہ جات جو ہیں ان کے بارے میں، اور بنی اسرائیل کا بہت تفصیل کے ساتھ اس کے علاوہ ذکر ہے. انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اور جو سب سے پہلی کہانی جو کائنات میں چلی تھی جب انسان کو پیدا کیا گیا اس کا ذکر ہے. پھر عبادات کا، اس میں معاملات کا، معاشرت ہے، اخلاق ہے. تو مطلب اسلام کا جو سارا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خلاصہ ہے قرآن پاک کا. تو یہ تمام چیزوں کو اس ایک سورہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں مختصر سی جو تشریح ہے ان آیات کی. احمد بھائی نے ماشاء اللہ کافی چیزیں پہلے ہی ایکسپلین کر دی، میں تھوڑا سا ان کو مزید لے کے آگے چلوں گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب دیکھیے سورہ، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب یہ سارا کچھ کس لیے کیا؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی، اس کی پاکی بیان کی. ہم نے اللہ تعالیٰ کو سے وعدے کیے، اور کس لیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگنا چاہتے ہیں. ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو دعا تھی وہ سن لی، اور دیکھیے اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، تم ہدایت مانگ رہے تھے، اب یہ ہے وہ کتاب کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ہر بات سچی ہے. اور اس کی جب باتیں سچی ہیں تو تمہارے لیے اسی کے اندر ہدایت ہے. یہ تمہاری رہنمائی کرے گی زندگی کے تمام معاملات کے اندر. اس کو انسان چھوڑ کے اگر کسی معاملے کی طرف جائے گا تو لازمی طور پر وہ گمراہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت ہے للمتقین. اب اگر ہدایت چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. اب متقیوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بتا دی، ان کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرما دیا تیسری آیت میں کہ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر. یہ بہت ضروری چیز ہے. دیکھیں جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں تو جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ ہاں یہ واقعی ڈاکٹر ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. اور جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ ہاں اس ڈاکٹر کی دوائی سے آرام آ جاتا ہے، ہم اس کی دوائی کھائیں گے ہی نہیں. ہم دوائی اسی یقین کے ساتھ کھاتے ہیں کہ اس سے مجھے آرام آ جائے گا. تو دیکھیے ایک بیماری سے بچاؤ کے لیے ہم ایک انسان کے اوپر یقین کر رہے ہیں، اور وہ بیماری ہمیں کچھ عرصہ ہمارے اوپر رہتی ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. زندگی کے جو جتنے ہمارے سال ہیں ان سالوں میں سے کچھ لمحوں کے لیے وہ بیماری رہتی ہے، اور ہم اس کے لیے ہمیں ایک یقین کی ضرورت ہے. تو وہ زندگی کہ جس کو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ جینا ہے اگلی دنیا میں، اس کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہے اس کے لیے بنیادی شرط ہے ایمان. اور ایمان بالغیب، ہم بغیر دیکھے ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، تو ہم نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر اپنا کلام اتارا، اور اس کلام کے اندر، اس قرآن کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو ایمان ہے یہ بنیادی شرط ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. پہلی بات یہ ہوگی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب غیب کیا چیز ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو ہم سے اوجھل ہے. اس میں تمام چیزیں آ جائیں گی، جو اگلی دنیا ہے، جنت اور جہنم، وہ بھی اس میں آ جائے گی کہ وہ بھی غیب میں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوقات جن کے بارے میں ہم بالکل بھی نہیں جانتے، وہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی۔ تو غیب کے اوپر ایمان، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پھر وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کیا ہے؟ یہ نہیں صرف پڑھنا، پڑھنا نماز کا جو ہے نا وہ ایک چیز ہے اس کی اقامت میں۔ اقامت کیا ہے؟ کہ نماز کو نمبر 1 ایک تو یہ کہ اس کو پڑھنا، نمبر 2 کہ اس کے جتنے بھی ضروری احکامات ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، نماز کے وقت کا خیال رکھنا، اور نماز کو اس طریقے سے پڑھنا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ حدیث کے ذریعے جو طریقہ ہمیں ملتا ہے، تو دیکھیں حدیث کے بغیر ہم نہیں اپنی زندگی گزار سکتے۔ تو قرآن کو ہم سمجھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں نماز سکھائی اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے، اس خاص وقت پہ پڑھیں گے، ہم پاکی کا خیال رکھ کے پڑھیں گے، اور پھر نمازوں کی حفاظت کریں گے، ان کے وقت کا خیال رکھیں گے۔ تو اقامت صلاح اور نماز جن چیزوں کا حکم کرتی ہے، جن برائیوں سے روکتی ہے، ان کا بھی ہم خیال کریں گے، یہ پوری اقامت ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہ تیسری جو صفت ہے وہ مومنوں کی، وہ فرمائی ایمان والوں کی، وہ فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ، یہ نہیں کہ وہ سارے کا سارا خرچ کر دیتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا وَمِن ما، اس میں سے رزقناہم ما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کیا ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ بہت ذرا ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے اچھے طریقے سے۔ رزق سے مراد صرف ہمارا کھانا نہیں ہے یا روپیہ پیسہ نہیں ہے، رزق سے مراد ہے ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، پروویژن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرنا۔ مجھے مال ملا ہوا ہے، میں اس مال میں سے خرچ کروں گا۔ وہ مال میرے پاس روپے پیسے کی شکل میں ہے، اس میں سے خرچ کروں گا۔ میرے پاس وہ فصلوں کی شکل میں ہے، میں اس میں سے خرچ کروں گا۔ وہ مال میرے پاس اگر مثال کے طور پر علم کی شکل ہے، اگر میرے پاس رزق جو ہے وہ علم کی شکل میں ہے، میں اس علم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں پھیلاؤں گا، یہ اس کا خرچ ہے۔ اگر مجھے کوئی اچھی چیز کا پتہ ہے تو وہ چیز میں دوسرے لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اس طریقے سے جتنی چیزیں بھی ہمارے، اگر مجھے کسی راستے کا پتہ ہے، کسی بندے کو نہیں پتا تو میں اس کو وہ راستہ بھی بتاؤں گا۔ اگر کسی جگہ پہ میں پہلے سے موجود ہوں، کوئی بندہ وہاں نیا آتا ہے اور اس کو ضرورت ہے کسی شہر کے اندر، مثال کے طور پر جیسے کوئی بندہ باہر رہتا ہے کسی ملک کے اندر، کوئی بندہ پاکستان سے یا کسی دنیا کے اور ملک سے آتا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تو میں یہ نہ کہوں کہ ہاں یہ اپنے دوستوں سے پتہ کر لے گا، میں جا کے اس کے ساتھ سلام لوں، اس کو جا کے اس سے اس کا حال چال پوچھوں، اور اس سے میں یہ چیز جو ہے ضرور دریافت کروں کہ اگر بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا بڑھ چڑھ کے خیال رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں رزق میں آ جائیں گی کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے، روپے پیسے کی شکل میں، علم کی شکل میں، انفارمیشن کی شکل میں، یہ اسکل کی شکل میں، وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، ان کو اس میں سے میں خرچ کروں۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون، پہلا تو یہ ہے کہ وہ ایمان لا رہے ہیں غیب کے اوپر، قائم کر رہے ہیں نماز کو، اور پھر وہ جو ہم نے رزق ان کو دیا ہوا اس میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان دو چیزوں کا ذکر جو ہے نا، ایمان کے بعد یہ فرمایا ایمان نماز کا اور رزق کا۔ اب نماز جو ہے اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے نا، بدنی عبادت، اور رزق جو ہے یہ مالی عبادت۔ اب باقی جتنی مالی عبادات ہوں گی وہ ساری کی ساری اسی میں آ جائیں گی۔ والذین یؤمنون، اور اس کے بعد فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس کے اوپر کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان کے اوپر جتنی کتابیں آئیں یا صحائف آئے، ہمارے لیے یہ بالکل اسی طرح سے ضروری ہے جیسا ہم قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کہ ہم ان تمام کتابوں کے اوپر ایمان لائیں کہ وہ کتابیں سچی تھیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ وہ کتابیں آج جس شکل میں آج جس شکل میں موجود ہیں ہم یہ کہیں کہ یہ بھی سچی ہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ ان کتابوں میں تحریفات ہو چکی۔ ہم کہتے ہیں اوریجنل ٹیکسٹ جو تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے اوپر اتارا تھا، ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ان تمام ٹیکسٹ کی اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یہ لوگ جن کو ہدایت ملے گی قرآن سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبل، جو مطلب بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبل، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اور قرآن سے پہلی تمام
کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، چاہے ہمیں ان کتابوں کے بارے میں پتہ ہے چاہے نہیں۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہم کہیں کہ ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال جو ہے یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اصل میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، کوئی تقریباً اب سے کوئی 18-19 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت میں ایک کتابوں والی دکان پہ، اسلامی کتابوں کی دکان تھی، تو میں اس پہ کچھ کتابیں لینے کے لیے گیا، تو وہاں کوئی بات شروع ہو گئی، تو ایک حضرت موجود تھے، بزرگ سے تھے، کوئی تقریباً میرا خیال کوئی 60-70 سال کے درمیان ان کی ایج تھی۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ لوگ جو ہو، آپ تو سارے انبیاء پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو میں نے کہا جی استغفر اللہ، ایسی بات تو نہیں ہے، اس طرح سے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہوں گے اگر ہم انبیاء پہ تمام پہ ایمان نہیں رکھیں گے۔ تو انہوں نے کچھ لوگوں کا نام لیا، انہوں نے مہاتما بدھ کا نام لیا، انہوں نے سقراط کا نام لیا، کہنے لگے دیکھو وہ نبی تھے اور آپ ان پہ ایمان نہیں رکھتے۔ میں نے کہا جی استغفر اللہ، اگر وہ نبی تھے تو ہمارا ان پہ ایمان ہے، لیکن ہمیں کیونکہ ان کے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ملتی کہ وہ نبی تھے۔ اگر تو وہ نبی تھے تو ہمارا ایمان ہے، اس میں تو کوئی شک کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ زبردستی اس طرح سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کی اپنی بات ہے۔ تو یہ چیز، ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ میں نے ہر قوم میں نبی بھیجے، تو وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کس قوم میں کون سے انبیاء آئے۔ ہمیں کچھ انبیاء کا پتہ ہے، اور وہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے۔ لیکن ایمان ہمارا تمام انبیاء کے اوپر ہے جو بھی اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ابھی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ان کو اس، دیکھیں پہلے ایمان کا ذکر پہلے فرما دیا، اور آخرت کے ساتھ ایک چیز جو ہے اس کا یہ لفظ تھوڑا سا تبدیل کر دیا کہ آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں، انہیں اس چیز کا یقین ہے کہ آخرت ضرور ہے، کیونکہ دیکھیں آخرت کے بارے میں بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ ڈگمگا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی کہ نہیں، کسی کی بات سن کے یا اس دنیا کی جو چکا چوند ہے اس میں رہ کے۔ تو آج کل کا دور خاص طور پر اس حوالے سے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اس طرح کے عجیب و غریب سے نظریات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو کہ انسان کو اس طرف کو سوچنے کے لیے کہتے ہیں کہ شاید کچھ بھی نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ یقین رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ دن لازمی طور پر آنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کا یقین ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ لازمی آنا ہے وہ دن، اس کے اوپر یقین ہوگا تو تبھی ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم سیدھے راستے کے اوپر چل سکیں، کیونکہ زیادہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے، سارے کے سارے انسان اللہ کی محبت کی وجہ سے ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ کچھ انسان جو ہے وہ ڈر کے اللہ کے دین کی طرف آئیں گے، کچھ کسی لالچ کی وجہ سے آئیں گے، کچھ اللہ کی محبت میں آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر فرما دیا، تینوں طریقوں سے انسان کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتیں اتار دی۔ تو آخرت کے اوپر ان کا یقین ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے کہ جو ہدایت مانگ رہے تھے، اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ ان کے لیے اس کتاب لا ریب میں ہدایت ہے، اور ان کی خصوصیات یہ ہیں، تو اب ان کے لیے اعلان فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں، یہ جن کا یہاں تعریف ہوئی ہے، جن کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم کہ جو اپنے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہدایت کے اوپر ہیں۔ یہ کتابی ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے متقی، متقیوں کی تعریف فرما دی، اور آگے یہ فرما دیا کہ یہ متقی جو ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے اوپر ہیں، جو یہ تقوی اختیار کریں گے وہ ہدایت پر ہیں، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہو گئے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اب باقی بات رہ گئی یہ کہ جس کو ہدایت ملی تو اس کو آگے ملے گا کیا؟ ہدایت تو مل گئی، لیکن اس کو کیا ملے گا آگے چل کے؟ اللہ نے فرمایا هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پانے والے ہیں، اس دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح۔ اس دنیا کی فلاح کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے انسان چلا جائے، یہ اس دنیا کی فلاح، اصل فلاح اس دنیا کی یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے۔ اور آخرت کی فلاح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اس کے بھی کامیابی کے بھی دو زینے جو ہیں ان کا ذکر فرمایا قرآن کے اندر، ایک فلاح ہے اور دوسرا جو ہے وہ جسے فرمایا گیا جن کے بارے میں فائزون۔ تو اب جو ہے وہ اولئک هم المفلحون، ان لوگوں کو آخرت میں بھی یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو لوگ اس کتاب کے اندر دی گئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور اس میں سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔